बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये एक नया प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है, मुमकिन है। मुमकिन है का मेन थीम जो हमारा है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम कोशिश करें और एक मजबूत एफ़र्ट हो, तमाम जो मुतलकीन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो हर मुश्किल काम जो है वो हो सकता है। खाली तनकीद करना हुकूमत पे या अवाम पे या किसी ख़ास तबके पे, ये मीडिया का एक तारफ़ बन चुका है। हम बिल्कुल एक सेहतमंद और एक बहुत जो पर्पसफुल, एक एजुकेटिव एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिससे सामीन, तलबा और स्टेक होल्डर्स देख के मुस्तफ़ीद हों। आज हमारा पहला प्रोग्राम एग्रीकल्चर पे है। आपको ये सुनकर सामीन खुशी होगी कि ज़राअत का हमारी मजमूई जो दौलत है पाकिस्तान की, जिसे GDP कहते हैं, उसमें 21% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इसको एक साइंसी बुनियादों पे चलाया जाए तो ये बढ़ के इसमें पोटेंशियल इतना है कि ये 40% तक जा सकता है। तो इसमें बहुत ज़रूरत है इसमें बेहतरी करने की, ताकि हम अपने 22 करोड़ आवाम को खाना भी मुहैया करें, फूड सिक्योरिटी भी दें, और फूड जितना ज़्यादा होगा वो कीमतें सस्ती होंगी। तो आज इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम है। हमने मदऊ किया है जवेद सलीम चौधरी साहब, वो जो एक बड़ी हमजात शख्सियत हैं, वो ज़िम्मेदार भी हैं, बिज़नेसमैन भी हैं और लाइफ स्टॉक के भी माहिर हैं, और हमारे जो फेडरल मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की, उसके जो पैनल पे भी ज़िम्मेदारों की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये बहुत इनकी और फील्ड में बहुत इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, और NGO भी चलाते हैं। ये ज़िम्मेदारों को फील्ड में जाके ट्रेनिंग देते हैं। हिम्मत NGO के प्रेसिडेंट हैं। तो चौधरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सिटी न्यूज़ 7 के पहले प्रोग्राम में मुमकिन है में। तो आपसे हम एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बड़ा मुख्तसरन पूछेंगे। ये बताएं चौधरी साहब कि एग्रीकल्चर मुल्क का हमारा है, हमारे पास इतना बेहतरीन नहरी निज़ाम है, ज़मीनें बेहतरीन हैं, हमारा जो ज़िम्मेदार है वो बहुत मेहनती और जफाकश है। इसके बावजूद हम जब से देख रहे हैं जी, कभी गंदम शार्ट है, कभी गन्ना शार्ट है, कभी हमारे पास आलू महंगे हो गए हैं, कभी एडिबल ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं $4 बिलियन का। तो ये क्या हो रहा है? इकानमी को बजाय हम मदद करने के पाकिस्तान की इकानमी को, हम तो उस पर बोझ बनते जा रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदार की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, जो हमारे एजुकेशन के इदारे हैं ज़राअत के, ये किसकी गलती है? क्यों नहीं हम इसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके बेहतर करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार साहब, बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया। मार साहब, पाकिस्तान दुनिया का वो खुशकिस्मत मुल्क है जो ज़री होने के साथ साथ इसमें इस कदर पोटेंशियल है, इसकी ज़मीनों में, इसके मौसमों में, और इसमें लोगों ने पहले दिन से जो जहद शुरू की है, उसमें जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हुई है वो हुई है हमारी प्लानिंग में। ज़राअत जो है, ज़राअत में 4-5 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ पानी है, उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हमारी प्लानिंग है, उसके बाद हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है। अब इन सारी चीज़ों का आप अहाता करें तो आप देखें कि 1950 से लेके आज तक हमारी ज़राअत की जो GDP है वो नीचे आई है। 1950 में हमारी जो GDP थी एग्रीकल्चर की, वो तकरीबन 27% थी। आज वो कम हो के 21% पे आ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीज़ों में हमने बड़ी तरक्की की, लेकिन बदकिस्मती से जो बुनियादी चीज़ यानी कि जो हमारा पानी था, उस पानी को आज तक हमने दुरुस्त तरीके से चैनलाइज नहीं किया। हमारे पास दुनिया का इंतहाई तरक्की याफ्ता नहरी निज़ाम मौजूद है। ये निज़ाम जो है ये अंग्रेज़ों की देन थी, लेकिन इस निज़ाम को ज़रूरत थी कि साथ साथ वक्त गुज़रने के
اس میں بہتری آتی، اس میں معاملات اور باریکی سے دیکھے جاتے، اس بات کا احاطہ کیا جاتا کہ ہمارا جو نہری پانی ہے اس میں جو ضائع ہونے والی چیز ہے اس کی پرسنٹیج 60% ہے، 60% پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں کہاں کہاں خرابی ہے، جہاں سیپیج ہے، جہاں پہ واٹر چینل جو ہیں ہمارے کچے ہیں، اور اس کے علاوہ کھیت ہمارے ناہموار ہیں، جس کی وجہ سے جس ایک کھیت میں لیزر لیول کے بعد آپ 2 گھنٹے میں ایکڑ اپنا بھر سکتے ہیں، وہ ناہمواری کی وجہ کے ساتھ اس پہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے پانی لگ جاتا ہے۔ لیکن چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہے نا آپ کی ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے، آن گراؤنڈ کیا ہے کہ ابھی بھی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے ہماری، وہ گندم کی لے لیں، کپاس کی لے لیں، شوگر کین کی لے لیں، وہ ہماری اس پورے خطے میں جو سینٹرل ایشیا ہے سب سے کم ہے، دنیا میں تو بہت زیادہ ہے، ہماری ایون انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے، ایون چاول کی لے لیں۔ تو بھائی وہ ادارے جو ہمارے ہیں، جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، اب تو ہر یونیورسٹی میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے، اور ہزاروں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایگریکلچر گریجویٹس ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ کھیتوں میں جا کے، گاؤں میں جا کے کام کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی جو پلاننگ ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، وہ ایسے کیوں نہیں کی جاتی کہ وہ گاؤں میں جا کے زمیندار کو گائیڈ کریں اور ماڈل فارم بنائیں؟ وہ ان کی ایجوکیشن کا، پریکٹیکل کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، اصل یہ ساری کی ساری کمی ہی پلاننگ کی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی زرعی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے لنکڈ ہیں ہماری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور سٹیک ہولڈر کون ہے؟ ہمارا فارمر، اس کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بات ہی الٹی اور نرالی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نہ فارمر کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کچھ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو یونیورسٹی کو نہیں پتہ کہ ہم نے اس کو فارمر تک کیسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ ہمارا جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ابھی تک اسی فرسودہ طریقے سے کام کر رہا ہے جیسے کہ آج سے 40 یا 50 سال پہلے کام کر رہا تھا۔ آج کا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ، اس کی ریکوائرمنٹ بالکل مختلف ہے، نئی مشینری آ چکی ہے۔ لیکن جو صاحب، میں ایک جو میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں یہ بتائیں آپ کہ ابھی تک پاکستان کی جو 60% سے زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی ہے، ولیج میں ایگریکلچر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، تو کوئی آپ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ کبھی ذمہ کی طرف سے مطالبہ نہیں آیا کہ کوئی ولیج ریفارمز گورنمنٹ کو کمیٹی یا کوئی پروگرام دیا جائے، کوئی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا کوئی کوآرڈینیٹڈ پروگرام دیا جائے؟ پانی کی کمی ہے، پانی پہ ڈیم نہیں بنے، ابھی موجودہ حکومت نے ڈیم شروع کیے ہیں، اس سے پہلے 40 سال بالکل ڈیم نہیں بنے، اور پانی کی جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے گنا اور چاول جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کو کوئی ایک ایسا ہمارا ایفیکٹو پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے جو گورنمنٹ کو بتائے؟ سب سے بڑا پرابلم وہی ہے جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ، جسے ہم ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، یہ سارے اسی کے فرائض میں داخل ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو نئی مشینری آ رہی ہے، نئے ٹرینڈز جو ہیں ایگریکلچر میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ٹرینڈز ہیں جس میں کوچنگ کی ضرورت ہے۔ چوہدری صاحب دیکھیں، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے جو ایشوز ریز کیے ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں اور اس پہ بہت بحث چاہیے۔ میں نے اسی آپ کی جو پوائنٹس ہیں اس پہ ہمارے ایک فارمرز کے لیڈر بنائے ہیں جو فارمرز کی کو لیڈ کرتے ہیں، کسان اتحاد کے ہمارے وہ چیئرمین ہیں راؤ طارق اشفاق صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ابھی آپ کے بعد کہ یہ گاؤں میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور ایک وہ لہر جو تبدیلی کی اور بہتری کی جو موجودہ حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کیوں نہیں وقوع پذیر ہو رہی؟ تو آپ کا بڑا بڑا شکریہ، آپ کو پھر تکلیف دیں گے انشاءاللہ۔ معاشرے کا حسن خوبصورت بچے، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور خون کی مختلف بیماریاں یہ حسن ماند کر دیتی ہیں، مگر ان کا علاج ممکن ہے۔ سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن گزشتہ 8 سالوں سے ان بچوں کا علاج بالکل مفت کر رہی ہے۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات سے سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن۔
پروگرام ممکن ہے میں ظفر عباس لق دوبارہ مخاطب ہوں میں آپ سے سامعین. اور پہلے پورشن میں ہم نے ایک جدید اور بڑے ماڈرن کسان جو ان کو جوید سنگھ چودھری صاحب کی گفتگو سنی آپ نے. ابھی ہم نے کسان اتحاد کے چیئرمین راؤ طارق اشفاق صاحب کو بلایا ہے. راؤ صاحب جو ہیں یہ بہت ایک نیک کام کر رہے ہیں اور کسانوں کو ایک گائیڈ کر رہے ہیں. ان کے معاملات، پرابلمز، ان کے جو مین ایشوز ہیں ان کو گورنمنٹ سے مل کے اور حل کروا رہے ہیں. راؤ صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے انہوں نے مست MBA کیا اور یہ اب کسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہم ان سے مخاطب ہیں. راؤ صاحب ویلکم آپ پروگرام ممکن ہے میں. اب یہ بتائیں، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی چودھری جوید سنگھ صاحب سے کہ جو ایک گاؤں ایک آپ کا پروڈکٹیو یونٹ ہے، گاؤں میں ذمہ دار رہتے ہیں، ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ آواز میں نہیں سنی کسی بھی آپ کے کسان اتحاد کے جتنے بھی دھڑے ہیں اس میں بعد میں کروں گا کہ ولیج ریفارمز آپ ایک پرپوز کر کے گورنمنٹ کو کیوں نہیں پیش کرتے کہ گاؤں میں بہت کچھ ہونے والا ہے. گاؤں کا جو معاشی اور سوشل سٹرکچر ہے وہ معاون نہیں ہے زیادہ پیداوار کے ذمہ دار کو کام کرنے کے لیے. شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. اتفاق کی بات ہے کہ آج سے 4 دن پہلے ہم نے کسان اتحاد نے اپنے پلیٹ فارم پہ پاکستان کی جتنی کسان شعبے سے ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھے کیا. اور آپ یقین کریں گے کہ وہاں پہ آخری ایڈریس میرا تھا تو وہاں میں نے اسی بات پر فوکس کیا کہ پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ صرف کسان یا زراعت کا جو معاشی اسپیکٹ ہے اس کو تو دیکھ رہی ہیں، لیکن جو سوشل اسپیکٹ ہے جو بالکل ڈسٹربڈ ہے کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ شہروں میں ہو رہی ہے اور دیہات میں لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی کسی طرح سے ایڈریس نہیں ہو رہی. وہاں پر گورنمنٹ کا وجود نظر نہیں آتا اور اس چیز سے جو ہے تقریباً اس ملک کی 30 سے 40% آبادی جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. آپ نے لق صاحب بالکل درست آپ نے نشاندہی کی کہ یہ ایک شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ ریسرچ کے بعد دیکھیں جی راؤ صاحب، آپ کا جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار نے پیداوار دینی ہے، ذمہ دار نے کھیتوں میں کام کرنا ہے. آپ کے ذمہ دار کو جو پرابلمز ہیں اس کا گاؤں میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کا حل نہیں کرتا اور اسی وجہ سے وہ لڑائی شروع ہوتی ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اس کے ذہن کو جب تک آپ فری نہیں کریں گے، فارغ نہیں کریں گے اور اس کو ایک ایسا ایٹماسفیئر کلائمیٹ نہیں دیں گے کہ وہ ایک اچھی پیداوار جو پر ایکڑ ییلڈ ہے جو کہ ہماری پورے خطے میں کم ہے اس کو بہتر کرے. اس کے لیے کبھی آپ کوئی اپنی پرابلم جو ہیں مثلا ایک حد بندی ہے، ایک حد جو اس کی ڈیمارکیشن ہے اس پہ درخت لگے ہیں، 2 ذمہ دار لڑ پڑتے ہیں، کہتا ہے جی میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اس کو حد بندی کروانے کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں. کیوں نہیں آپ ایسی گورنمنٹ سے کرواتے کہ گورنمنٹ ایک قانون بنائے کہ فوری طور پہ ذمہ دار جب درخواست دے تو تھانے والے پٹواری کو لے کے فوری پہنچ جائے تاکہ وہ جھگڑا نہ ہو. پھر ایک ذمہ دار کا نوکر بھاگ جاتا ہے، دوسرا ذمہ دار اس کو بھگا لیتا ہے یا ویسے چلا جاتا ہے، اس پہ 2-3 لاکھ روپے اس نے پیسے لیے ہیں اس سے، وہ اس کے ضائع ہو گئے. اور ذمہ دار کے چھوٹے موٹے پرابلم ہیں، بدماش آ کے کیٹل تھیفٹ ہے، کیٹل تھیفٹ میں آ کے وہ بیچارے کے جانور محفوظ نہیں ہیں. یہ چیزیں کیوں نہیں آپ گورنمنٹ سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے؟ دیکھیے میں 100% آپ سے متفق ہوں کہ جیسے جیسے لینڈ ہولڈنگز کم ہو رہی ہیں، زراعت کا شعبہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے، اس لیے وہاں پر آمدنیاں بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. تو جب آپ کی اکانومیز ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے اور جس طرح آپ نے مینشن کیا یہ سب کچھ زیادہ ہونے لگتا ہے. تو میں آپ سے 100% متفق ہوں، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اور ہم آلریڈی کام اس پر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی جامع، ابھی ہم تھوڑا سا اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اس کے منشور میں تھا کہ ولیج کونسلز اور اس قسم کے کچھ سیٹ اپ گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی. ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ایک ہمارے جو دیہات کی پرابلمز ہیں ان کا مداوا اس نئے سسٹم جو گورنمنٹ اس وقت وہ لوکل باڈی کے الیکشن نہیں ہوئے، پرولانگ ہو گئے. اچھا راؤ صاحب دوسری بات، ابھی مطلب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ بہت بڑا پیکیج کسانوں کے لیے، شاید کوئی 12-14 ارب روپے کا پیکیج تھا. وہ میں دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں خود کسان ہوں کہ بھائی وہ کیسے ملے گا، ذمہ دار تک وہ فائدہ کیسے جائے گا.
وہ کبھی ہے جی آپ کھاد خریدیں اس میں سے ٹوکن نکلے گا، آپ دوائی کوئی سپرے کرائیں ٹوکن نکلے گا، وہ کسی کو نہیں ملا، وہ کون کہاں گیا ہے، وہ کہاں کدھر گیا ہے، وہ کون کھا رہا ہے؟ دیکھیے پچھلے کس کو مل رہا ہے جی وہ؟ سر پچھلے 4 سال سے ہم اس پر شور مچا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ٹوکن سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، نیچے تک کسان کو جو ریلیف گورنمنٹ دینا چاہتی ہے وہ اس کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ درمیان میں ہی ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ منسٹرز سے ہماری جو بھی میٹنگز ہوئی ان میں بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا، اور ابھی آج سے 15 دن پہلے ہم جا کر حماد اظہر صاحب کو ملے تھے جو پروڈکشن کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات پر ایگری کیا، بلکہ اس سے پہلے جو قائمہ کمیٹی ہے ایگریکلچر کی قومی اسمبلی کی، اس میں میں نے 1.5 گھنٹہ پوری بریفنگ دی، اور آپ یقین کریں گے اس میں پی ٹی آئی کے 10 ایم این اے تھے، 3 نون لیگ کے تھے اور 1 پیپلز پارٹی کے تھے، کچھ سینیٹرز تھے۔ 100% لوگوں نے جو میں نے پروپوزلز دی تھیں ان پر ایگری کیا اور اس کو انڈورس کیا، اور اس میں سب نے کیٹیگوریکلی اکراس دا بورڈ انہوں نے کہا کہ یہ ٹوکن سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ اب جب ہم ملے ہیں حماد اظہر صاحب کو تو انہوں نے بھی ہمیں گارنٹی کیا کہ یہ ٹوکن سسٹم کو تو آپ ختم سمجھیں، البتہ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر ہم سے تجاویز مانگی ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ بھی اس پر اس کو اطمینان ہو کہ جو ریلیف دینا چاہیے گورنمنٹ وہ نیچے ذمہ دار کو پہنچ جائے۔ راؤ صاحب دیکھیے ابھی گندم کی کاشت ہوئی ہے، آلموسٹ ہو گئی ہے، اس وقت ملک میں بہت بڑا بحران ہے، گندم بہت مہنگی ہو گئی ہے، 1450 ریٹ تھا، 1400 روپیہ مارکیٹ میں، وہ 2000 سے زیادہ مہنگی بک رہی ہے۔ آٹا جو مل رہا ہے صارفین کو وہ تقریباً 2700 روپیہ من کے حساب سے مل رہا ہے، 2800 کے حساب سے، تو ذمہ دار کو تو وہ 1400 روپے ملے۔ گندم کی جو قیمت کا تعین تھا وہ 2 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ ذمہ دار کو موٹیویشن ہو، وہ نہیں ہوا۔ پھر جب ذمہ دار ٹریکٹر لینے جاتا ہے تو زرعی بینک ہے، زرعی بینک کے جو سب سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ زرعی بینک ہے، وہ 16% لیتا ہے۔ بھائی آپ ٹریکٹر جو ہیں وہ ذمہ دار کو 2-3% پہ دے دیں، اس کو آپ ایسے ٹھوس تجاویز لے کے کیوں نہیں گورنمنٹ کو دیتے؟ آپ مطلب سوائے سیاست کے آپ کے 3 دھڑے ہیں، 3 دھڑے اپنی سیاست کرتے ہیں، پیچھے بیچارہ ذمہ دار کو یہاں پہ پولیس نے جب لاٹھی چارج کی وہ فوت ہو گیا، بہت بڑا زیادتی ہوئی، بغیر کسی نے بات تک نہیں کی۔ آپ اپنے تجاویز کو صحیح کر کے ذمہ داروں سے مل کے موٹی 2-3 چیزیں گورنمنٹ سے ملے، ان کو منوائیں جو کہ ذمہ دار کو ڈائریکٹ فائدہ ہو اور ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو اور گندم کی پیداوار بڑھے۔ میں شاید سب سے پہلا جانے والا تھا کہ پہلے لاہور پریس کلب میں نے اسی گندم کے ایشو پر پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اسلام آباد پریس کلب میں کی، اور آپ یقین کریں گے کہ جب میں نے گورنمنٹ سے جو فگرز لی تھیں اس میں پنجاب گورنمنٹ سے، تو پنجاب گورنمنٹ نے ہی مجھے یہ بتایا ان کے جو ایکسٹینشن والے ہیں کہ جی اس وقت جو کاسٹ آ رہی ہے گندم پہ پر ماؤنٹ وہ ہے تقریباً 1586 روپے، یعنی ویری نیئر ٹو 1600 روپیز۔ تو راؤ صاحب یہ ابھی یہ 60 روپے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میری زراعت میں بہت پرابلمز ہے جی۔ آپ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ذمہ داروں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ سے ایک تفصیلاً اور پروگرام کریں گے، جی ٹھیک، کیونکہ یہ سیریز ہے زراعت پہ بے شمار، اب ہم ایسے کریں گے ایک اس کے فیزز بنائیں گے، ایک ٹاپک پہ بات کریں گے تاکہ اس کی آپ کا میسج جا سکے ذمہ داروں تک۔ تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام ممکن ہے میں ہم نے یہ تھوڑی سی کوشش کی کہ آپ کو تعارف کرایا جائے زرعی شعبے کا، اور ذمہ داروں کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں بے لوث ان کا تعارف کرایا جائے، اور تاکہ اگر ذمہ داروں کا یہ زیادہ پیداوار ہوگی تو یہی سب سے بڑا حل ہے قیمتوں کو کم کرنے کا۔ اس کے علاوہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ذمہ دار کو سہولتیں دیں، وہ زیادہ پیداوار کرے اور پیداوار سستی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں تمام ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل سٹی نیوز 7 کو سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کو بہت مثبت اور جامع پروگرام پیش کرتا رہے گا۔ تھینک یو۔